जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। लाहौर में 10 दिनों के दौरान आज एक बार फिर एक भरपूर धमाका हुआ है। ये धमाका हुआ आज लाहौर के डिफेंस के इलाके के वाई और जेड ब्लॉक के दरमियान में, और ये इतना बड़ा धमाका था कि इसकी आवाज़ इस पूरे इलाके में दूर दूर तक सुनी गई। लाहौर के पोश और बज़ाहिर महफूज तरीन इलाके डिफेंस के इस ब्लॉक में जिस वक्त धमाका हुआ, वहाँ आम लोग अपने रोज़मर्रा के काम सर अंजाम दे रहे थे। यहाँ पे कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, दूसरे कई ऑफिसेज हैं। और जब ये धमाका हुआ तो कई इमारतों के शीशे टूट गए और इस भरपूर धमाके के नतीजे में कई गाड़ियाँ तबाह हो गई, 8 अफराद जाबाक हो गए। 10 रोज के दौरान लाहौर में इस होने वाले धमाके ने लाहौर में दहशत का एक माहौल पैदा कर दिया है। पता नहीं कभी क्या अंदर जाने नहीं थे। कस्टमर आया, कस्टमर को हमने ड्रिंक दी, इधर से धमाका सुना, भाग के बाहर आए थे, देखा तो सारे बिखरे बिखरे हो गए। 8 हलाकतें जो है ना वो इस अफसोसनाक वाक़े में हुई है। इस धमाके की नौइयत क्या थी ये हम असर्टन कर रहे हैं। अपेरेंटली हम दोनों एंगल्स को देखेंगे कि कोई गैस ब्लास्ट भी हो सकता है, कोई सबवर्सिव एक्टिविटी भी हो सकती है। हम किसी चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते। दस रोज पहले जो धमाका हुआ था खुदकुश हमलावर था, जो चेयरिंग क्रॉस में फार्मासिस्ट और ड्रग्स की जो एक एहतजाज हो रहा था, वहाँ उसने अपने आप को धमाके से उड़ाया था। मगर आज के धमाके में तबाही बहुत ज़्यादा हुई है। जो चेयरिंग क्रॉस का धमाका था उसमें अमवात ज़्यादा थी। यहाँ पे भी 8 अमवात हैं, 8 शहादतें हैं, कई ज़ख्मी अब भी बहुत बुरी हालत में हैं। लेकिन तबाही भरपूर हुई है इस पूरे इलाके में। इमारतों के न सिर्फ शीशे टूटे हैं बल्कि इमारतें बहुत कशीदा हालत में भी हैं। कम से कम 2 इमारतें, कई गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई हैं। ये पूरा मंजर हम आपको दिखाते हैं अपने कॉरेस्पॉन्डेंट उमर जावेद के साथ। जी बिल्कुल, धमाका जो है वो सुबह 11 बज के तकरीबन 18 मिनट पे हुआ था और इसकी शिद्दत इस तरह इतनी ज़्यादा थी कि हम इस टाइम जेड ब्लॉक में खड़े हैं और जो एच ब्लॉक में लोग थे जो यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक इसकी आवाज़ सुनी गई। अगर आपको इसकी नौयत के बारे में मैं कुछ बता सकूँ तो ये देखें, ये खंबे हैं, जो पोल्स हैं ये भी टूट गए हैं। जितनी यहाँ पे 15 से 20 बिल्डिंग्स थी उनके तमाम के शीशे टूट गए और शीशे टूटने के साथ साथ 3 इमारतें ऐसी हैं जिसके अंदर क्रैक्स भी पड़ गए हैं। इसी तरह वो अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो वो इमारत है पीछे जिसके अंदर धमाका हुआ था, जिसकी बेसमेंट में धमाका हुआ था। इस टाइम वहाँ पर जो जैक्स लगाए जा रहे हैं ताकि इमारत को, क्योंकि बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हो गई है, मुनहदम होने के करीब है, इसलिए उसको जैक्स लगा के सहारा दिया जा रहा है ताकि अंदर इसकी बेसमेंट के अंदर जो मलबा गिरा हुआ है और वहाँ पर मुमकिन तौर पर 1 या 2 डेड बॉडीज हो सकती हैं, उनको निकाला जा सके। धमाके की शिद्दत के बारे में अगर मैं आपको मजीद बताऊँ तो CTD ने क्लेम किया है कि 20 से 25 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया था। इसी तरह ये IED या फिर कोई टाइम डिवाइस हो सकती है, या हो सकता है कि दहशतगर्द जो थे वो धमाका खेज मवाद को वहाँ पे नस्ब कर रहे थे और उस दौरान ये धमाका खेज मवाद फट गया। पुलिस की तरफ से अभी तक इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं आई, लेकिन CTD क्योंकि काउंटर टेररिज्म फोर्स है और वो डायरेक्टली इसको देख रही है, इसलिए इस चीज़ को उन्होंने जो है वो कन्फर्म किया है। ये जेड ब्लॉक है,
तमाम प्लाजास को बंद कर दिया गया है और इसका कंट्रोल जो है वो इनर कॉर्डन का पहले आर्मी के पास था और बाहर आउटर कॉर्डन पे भी आर्मी लगा दी गई थी, लेकिन अभी सिर्फ इनर कॉर्डन जो है वो आर्मी के पास है, आउटर कॉर्डन जो है वो लाहौर पुलिस को दे दिया गया है। यहाँ पर जहाँ पे मैं इस टाइम खड़ा हूँ, यहाँ पर सुबह जब हम आए थे तो मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ बिखरी पड़ी थी, उनके शीशे जो टूटे थे वो पड़े हुए थे। अभी यहाँ पर तमाम DHA इंतजामिया ने सफाई करा दी है और हैवी मशीनरी जो वो बुला ली गई है ताकि जितना भी मलबा है उसको यहाँ से क्लियर किया जा सके। प्लाजा मालिक जो हैं वो इस साने के अंदर शहीद हो गए। अगर आपको कैमरा में दोबारा दिखा सके, कैमरा जो ये प्लाजा था ये ज़ेरे तामीर था और एक दिन बाद नहीं लेकिन कुछ दिन बाद इसका इफ्तिताह होना था। यहाँ पर रेस्टोरेंट बनाया जा रहा था। इसके अंदर दो चीज़ें जो हैं वो दो व्यू ऑफ पॉइंट जो वो आ रहे हैं। एक पहला ये है कि यहाँ पर पहले फायरिंग हुई और उसके बाद धमाका हुआ। एक दुनिया न्यूज़ ने एक CCTV ब्रेक की थी जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उस CCTV के अंदर 11:15 पे कोई एक्टिविटी होती है और लोग उस एक्टिविटी की तरफ आते हैं और जब वो लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो 3 मिनट बाद वो धमाका होता है। तो वो मुमकिन तौर पे यहाँ पे पहले एक छोटा धमाका हुआ, लोग उस धमाके को देखने और दूसरा बड़ा धमाका हो गया। और दूसरा विजन ये है कि पीरू फोर्स की यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी और हो सकता है कि फायर एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और उसके बाद धमाका जो है वो धमाका खेस फट गया हो। ये बहुत अहम वाक़या है आज इसलिए भी कि लाहौर में 10 दिन के दौरान ये दूसरा बड़ा धमाका है। इसके बारे में हम आपको मज़ीद मालूमात देंगे प्रोग्राम में आगे चल के। पहले आज की दूसरी अहम खबरें, उसमें एक और अहम खबर वो ये है कि दहशतगर्दी के इस माहौल में जबकि पाक फ़ौज ने एक नया ऑपरेशन शुरू किया है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ रद्दुल फ़िसाद के नाम से, इस वक्त पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की ये लहर है और इसका मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। इसमें एक बड़ा कदम ये उठाया जा रहा है कि इजरा किया जाए दोबारा फौजी अदालतों का, और इस सिलसिले में पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातें जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं वो इस सिलसिले में सलाह मशवरा कर रही हैं। लग नहीं रहा कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को इस सिलसिले में एक सफ़े पर लाया जा सका है, बल्कि इस हवाले से लगता है कि इख्तलाफात ख़त्म होने के बजाय बढ़ रहे हैं। आज इस सिलसिले में जो गुफ्तगू हुई है और इस सिलसिले में जो डेवलपमेंट हुई है, ये लिए कहती है कि भाई जेड ब्लैक टेररिस्ट हो, जिसको कि JIT जेड ब्लैक टेरर यानी कि पक्का कट्टर दहशतगर्द करार दे दे, उसका मुकदमा फौजी अदालत में भेजा जाए। क्या इसमें यह बीच का रास्ता बन सकता है इसमें? जी कामरान साहब, इस रास्ते में अगर वाहिद बड़ी रुकावट जो है वो इस वक्त पीपल्स पार्टी है। तहरीक इंसाफ ने यह मुतालबा जरूर किया है कि नेशनल इलेक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए, चौधरी निसार नेशनल इलेक्शन प्लान पर ब्रीफिंग भी दें, और उनको ये रंज भी जरूर है कि मौलाना फजलुर रहमान के कहने पर इस मुसवदे में तरमीम की हुई, लेकिन उनके मौक़िफ़ में लचक की गुंजाइश मौजूद है क्योंकि वो अमूमन तहरीक इंसाफ कोई ऐसे फैसले नहीं करते जिससे अस्करी हल्कों को कोई मनफी पैगाम जाए। दूसरी जानिब जो MQM है वो भी अपने मौक़िफ़ में लचक के लिए तैयार है और आज उसने बाकायदा ये कहा है कि वो फौजी अदालतों की हमायत कर सकती है अगर उसकी मकामी हुकूमत को अख्तियारात दे दिए जाएं। तो ओवरऑल ये सारा मामला जो है वो सियासी मफादात का खेल नजर आता है। एक पॉइंट जो है वो तमाम सियासी जमातों का हुकूमत के सिवा वो वैलिड नजर आता है कि इन फौजी अदालतों की मुद्दत 3 साल के बजाय 1.5 साल होनी चाहिए, ताकि क्योंकि ये जो मौजूदा पार्लियामेंट है इसकी मुद्दत भी 1.5 साल रह गई है और फिर आइंदा जो पार्लियामेंट आएगी उसको ये फैसला करने का अख्तियार होना चाहिए कि वो फिर ये फौजी अदालतों को मजीद तोसी देना चाहती है या नहीं देना चाहती। अच्छा, एक और चीज है जो हम देख रहे हैं मीडिया में काफी आ रही है कि कई सियासी जमातों को इस बात पर बड़ा शदीद एतराज है कि ये नाजुक और अहम अंदरूनी सलामती का मामला है, लेकिन वजीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान इस हवाले से ब्रीफिंग नहीं देते, वो इस मामले के किसी इजलास में शरीक नहीं होते। तो चौधरी निसार साहब के हवाले से भी काफी बेचैनी है कि वो तशरीफ नहीं लाते इन इजलास में। जी बिल्कुल कामरान खान साहब, आज जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ उसमें भी ये डिस्कस किया गया और उसमें एक नामुनासिब लफ्ज़ भी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसका मतलब यह है कि वो फरार हुए हैं, या एक ऐसा लफ्ज़ जो कि इस वक्त कहना मुनासिब नहीं है क्योंकि 6 मीटिंग्स हुई हैं और ये पार्लिमानी कमेटी में मौजूद तमाम जमातों का मुतालबा था कि वज़ीर दाखिला चौधरी निसार इस कमेटी के अंदर आएँ और नेशनल इलेक्शन प्लान पर ब्रीफ करें कि पिछले 2 साल में फौजी अदालतों का मामला तो एक तरफ, लेकिन जो नेशनल इलेक्शन प्लान के जो 19 दीगर नुकात थे उन पर किस हद तक अमल दरामद हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 6 इजलासों में चौधरी निसार एक दफ़ा भी इस कमेटी में नहीं गए और उन्होंने अपना नेशनल इलेक्शन प्लान पर ब्रीफिंग नहीं दी। अच्छा, कितनी शदीद दिलचस्पी है अब भी जो हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं फौज की, कि फौजी अदालतें कायम की जाएं, और वो कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी उसकी अहमियत है ये ऑपरेशन रद्दुल फ़िसाद में भी।
جی بالکل کامران خان صاحب، جو نیشنل الیکشن پلان کا ایک اہم نقطہ یہ بھی تھا کہ کرمنل جسٹس سسٹمز میں ریفارمز لائی جائیں گی، لیکن وہ ابھی تک نقطہ جو ہے وہ بھاری فائلوں کے نیچے ہی دفن ہے. اس لیے یہ بہت جو ہمارے عسکری ادارے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ فوجی عدالتوں کی جو مدت ہے اس میں توسیع ہو، تاکہ جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں ان کے جو مقدمات جو طویل عرصے تک جو ہمارا پیرالل دوسرا سسٹم ہے، عدالتی متوازی سسٹم ہے، اس کے اندر طویل عرصے تک التوا کا شکار رہتے ہیں، وہ اس التوا سے بچا جا سکے اور ان کو اپنے انجام تک پہنچایا جا سکے. لیکن اس چیز کا کہیں ذکر نہیں ہو رہا کسی سیاسی جماعت کی جانب سے، کسی بھی حلقے کی جانب سے، اور حکومت کی بھی کوئی، کہ فوجی عدالتوں نے کام کیا ہے اور کوئی 200 کے قریب لوگوں کے مقدمے چلے ہیں، اور جو بہت ہی امپورٹنٹ دہشت گردی کے کیسز ہیں ان میں سے 190 کے قریب لوگوں کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے، پھانسی کی سزا ہو چکی ہے. حکومت نے محض 12 لوگوں کو پھانسی کی سزا دی ہے. سپریم کورٹ پہ کچھ سٹے آرڈرز آئے تھے، وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، مگر حکومت ان فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے جو مجرمان ہیں ان کو سزا ہی نہیں دے رہی، ان کو پھانسی نہیں دے رہی. مگر اس پورے ماحول میں جب ہم دوبارہ فوجی عدالتیں شروع کرنے جا رہے ہیں، اس اہم نقطے کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ جی کامران صاحب، اس حوالے سے کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کچھ انسانی حقوق کی تنظیموں اور کچھ بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں ان کے دباؤ کا بھی شکار ہے. بہرحال کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جو کہ اپیلوں میں چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں، اور کچھ اپیلیں ایسی تھیں جو ایوان صدر میں تھیں اور پھر ان کو ایک ٹائم کے بعد ان کو مسترد کیا گیا. لیکن ایک اوورآل زبردست قسم کی ریئلائزیشن ہے عسکری حلقوں میں کہ ان فوجی عدالتوں کا تسلسل ضروری ہے، کیونکہ یہ فوجی عدالتیں ہی ہیں جو کہ ان ہارڈ کور ٹیررسٹ کے جو مقدمات ہیں ان کو لے کے آگے چلتی ہیں اور پھر وہ منطقی انجام تک پہنچتے ہیں. اور جیسے ہم نے پچھلے 2 سال میں دیکھا کہ فوجی عدالتوں نے تو اپنا کام کیا، اب اس کے بعد ان کو پھانسی پہ لٹکانا، ان کو تختہ دار تک پہنچانا، وہ ایگزیکیوشن کرنا، وہ حکومت کے اینڈ پہ کام تھا، وزارت داخلہ کے اینڈ پہ کام تھا، تو وہ ان کی ذمہ داری ہے. بہت بہت شکریہ. جناب ابراہیم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کل اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کا کوئی بڑے سے بڑا واقعہ ہو اس کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان قبول کرتی تھی. اب اس کی ذمہ داری، ہر بڑے دہشت گردی کے واقعے کی ذمہ داری جماعت الاحرار قبول کرتی ہے. پہلے ٹی ٹی پی سلسلے میں ثبوت دیا کرتی تھی، اب جماعت الاحرار کرتی ہے. یہ جماعت الاحرار کہاں سے آئی، کیسے بنی، کس نے منوائی، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان میں پچھلے 2.5 سال میں جو قتل و غارت کے بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں، دہشت گردی ہوئی ہے، جو اس میں جو نام بار بار سامنے آیا ہے وہ جماعت الاحرار کا ہے. یہ جماعت الاحرار وہ ہے جو کہتی ہے کہ یہ قتل و غارت اس نے کرائی ہے، اس کا باقاعدہ وہ دعویٰ کرتی ہے اور اکثر اس کا ثبوت بھی دیتی ہے کہ اس پہ شک نہ ہو کہ وہ قتل و غارت اس نے کی ہے. یہ جماعت ایک اندازے کے مطابق 2014 میں بنی، اس وقت جب ٹی ٹی پی میں شدید ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، مختلف دھڑے بندوں کا شکار ہو گئی تحریک طالبان پاکستان، اور پھر اس میں سے کئی لوگوں نے ٹی ٹی پی سے نکل کے اس جماعت میں شامل ہو گئے اور پھر آپس میں رابطے کیے. امریکہ نے جماعت الاحرار کو پچھلے سال میں اگست میں عالمی دہشت گرد تنظیموں میں شامل کر لیا تھا، اور اس کے 3 ماہ بعد حکومت پاکستان نے بھی باضابطہ طور پہ اسے بلیک لسٹ کیا تھا. آج پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے لیے جماعت الاحرار ٹی ٹی پی سے کہیں بڑا خطرہ نظر آتی ہے، کیونکہ وہ نہ صرف دعوے کرتی ہے بلکہ اس بات کے ثبوت موجود ہے کہ وہ دہشت گرد حملے جس میں خاص طور پہ پاکستان کے شہریوں کو اور شہر میں معصوم لوگوں کا خون بہایا جاتا ہے، جماعت الاحرار اس کا ثبوت بھی دیتی ہے کہ یہ کام اسی نے کیا ہے. جماعت الاحرار پر اس کی موجودہ کیفیت پہ ہم نے نگاہ ڈالی ہے اس خصوصی رپورٹ میں. نام جماعت الاحرار، کام خودکش حملوں اور بم دھماکوں کے ذریعے دہشت پھیلانا، نشانہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے اور عام شہری، ٹھکانہ پاک افغان سرحد کا قبائلی علاقہ، سرغنہ عمر خالد خراسانی. جماعت الاحرار کا پہلا بڑا خودکش حملہ نومبر 2014 میں واگا بارڈر پر سامنے آیا، جس میں 60 عام شہری مارے گئے. پھر ہر چند ماہ بعد اس گروہ کے کارندے ملک کے مختلف حصوں میں شہریوں کا خون بہاتے رہے، مساجد ہوں، امام بارگاہ، چرچ یا درگاہیں، نادرا کا دفتر ہو یا کورٹ کچہری، لاہور کا اقبال پارک ہو یا کوئٹہ کا سول ہسپتال،
قبائلی علاقوں میں امن کمیٹیاں ہوں یا سیکیورٹی حکام، جماعت الاحرار نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ اس گروپ کے کمانڈر کسی زمانے میں حرکت المجاہدین اور جیش محمد کے لیے کام کرتے رہے، بعد میں وہ ٹی ٹی پی کے مرکزی شورا کا حصہ رہے۔ ان کی القاعدہ بر صغیر کے ساتھ بھی ہمدردیاں رہیں، اور جب شام اور عراق میں داعش نے سر اٹھایا تو انہوں نے ان کے مشن کی بھی حمایت کی، لیکن شامل نہیں ہوئے۔ عمر خراسانی کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام آباد کی لال مسجد والے مولانا عبدالرشید کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اور انہیں غازی عملیات قرار دیتے ہیں۔ تمام تر پابندیوں کے باوجود جماعت الاحرار کی ملٹی میڈیا پروپیگنڈا مشینری بڑی متحرک ہے، جس کے ذریعے وہ آج بھی اپنے عزائم اور کارروائیوں کا کھل کر پرچار کرتے ہیں۔ جماعت الاحرار اور اس کی کہاں پہ یہ بنی، کس انداز میں بنی، اور اس کے بارے میں مزید معلومات ہم حاصل کریں گے۔ اس کے لیے پشاور جاتے ہیں، جہاں پہ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی جناب مشتاق یوسفزئی۔ بہت بہت شکریہ مشتاق یوسفزئی صاحب۔ فرمائیے گا، جماعت الاحرار بمشکل تمام 3 سال پرانی ایک جماعت ہے، گروہ ہے جس کا نام آیا ہے، اور پاکستان میں اس کے بعد جتنے بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں بڑے سے بڑے، اس کی ذمہ داری اسی جماعت نے قبول کی ہے۔ نام نیا ہے لیکن یہ تمام لوگ اور ان کے جو اسٹائل ہے یہ پرانا ہے، یہ ٹی ٹی پی والا ہے، یہ القاعدہ والا ہے، یہ اسی کی ایک ایکسٹینشن ہم کہہ سکتے ہیں۔ جی، جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ نام تو نیا ہے لیکن اس تنظیم میں جو لوگ ہیں یہ کافی پرانے ہیں، اور اس کے جو سربراہ ہے مولوی عمر خالد خراسانی، ان کا اپنا نام مولوی عبدالولی ہے اور ان کا تعلق محمد ایجنسی سے ہے۔ تو یہ جب ٹی ٹی پی بھی نہیں بنی تھی تحریک طالبان پاکستان، تو اس سے پہلے بھی یہ ملیٹنٹ سرگرمیوں میں کافی حد تک ملوث رہے ہیں، اور ان کا تعلق حرکت المجاہدین عبدالرحمن خلیل گروپ جو تھا، جو کشمیر میں انڈین فورسز کے خلاف لڑتے تھے، تو سب سے پہلے جو انہوں نے اپنی ملیٹنٹ زندگی کا آغاز کیا تھا تو انہوں نے کشمیر سے کیا تھا، اور وہاں پر ان کے روابط پھر پیدا ہو گئے تھے۔ جو اردو بولنے والے ملیٹنٹس ہیں کراچی کے، صدرن پنجاب کے، تو یہ ایک تعلق ان کا تھا۔ پھر یہ آ گئے تھے اپنے علاقے میں محمد ایجنسی میں، اور یہاں پر انہوں نے کچھ عرصے کے لیے صحافت بھی کی تھی۔ اسلام اخبار سے انہوں نے آغاز کیا تھا، وہاں پہ رپورٹنگ کرتے تھے، اور یہ شاعر بھی ہیں۔ اور پھر جب پاکستان میں یہ ملیٹنٹ گروپس ابھی انہوں نے کارروائی شروع کی، بیت اللہ مسعود نے، اس سے پہلے نیک محمد نے، تو یہ مولوی عمر خالد خراسانی ہی تھے کہ جنہوں نے بیت اللہ مسعود کے ساتھ رابطہ کیا۔ ان کے ساتھ انہوں نے وہاں جو کا گروپ تھا بیت اللہ کاروان، ابھی ٹی ٹی پی نہیں بنی تھی، تو یہ انہی کا مشورہ تھا کہ انہوں نے سارے گروپس کو اکٹھا کیا، مولوی عمر خالد خراسانی نے، اور یہ وہاں پہ چلے گئے تھے جنوبی وزیرستان۔ اور پھر جب دسمبر 2007 میں تحریک طالبان پاکستان وجود میں آئی تھی، تو یہ بھی انہی کی کوششوں سے عمل میں آئی تھی، اور انہوں نے پورے پاکستان سے۔ اچھا، تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں مشتاق یوسفزئی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپریشن ضرب اسب کا آغاز اسی گروپ کی بڑی کارروائیوں، خاص طور پہ آرمی پبلک اسکول پر جو کارروائی ہوئی تھی اس کے بعد ہوا تھا۔ آپریشن ضرب اسب کے 3 سال میں جماعت الاحرار کو اور اس گروہ کو کتنا نقصان پہنچا؟ میرے خیال میں جماعت الاحرار کو بہت کم نقصان پہنچا ہے، اس لیے کہ ان کا جو بیس کیمپ ہے وہ محمد ایجنسی ہے، اور کچھ لوگ ان کے شمالی وزیرستان میں تھے، وہ گروپس جو کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ شامل تھے، صدرن پنجاب کے، جنوبی وزیرستان کے، کوہاٹ، بنو اور ٹانگ کے، تو یہ شمالی وزیرستان اور پھر شوال میں تھے۔ تو سب سے جو بڑا نقصان پہنچا ہے ضرب اسب کا، یہ ان تنظیموں کو پہنچا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 2009 میں جب باجوڑ میں، 2008 میں ملٹری آپریشن ہوا، 2009 میں پھر محمد میں ہوا، تو اس وقت یہ لوگ چلے گئے تھے۔ ان کا سارا جو بیس کیمپ تھا یہ بارڈر کے بالکل اس طرف، یعنی ننگہار اور کنڑ میں انہوں نے اپنے مراکز قائم کیے تھے، تو یہ کافی ویل اسٹیبلشڈ ہے، اور یہ اسی وقت سے ہی ان کی جو کارروائیاں تھی، خواہ وہ ضرب اسب
शुहा पे शुरू था या उसके बाद, इनमें कमियां नहीं आई और फिर इन्होंने अपने आप को बहुत मजबूत किया। और वो लोग जब आपको याद हो कि 2014 में मार्च 2014 में जब अभी टीटीपी बातचीत कर रही थी हुकूमत के साथ, तो इन्होंने मुखालिफत की। ये टीटीपी का हिस्सा था, लेकिन उस वक्त चूँकि अहरारुल हिंद एक तंजीम थी जिसकी सरबराही अमीर उमर कासमी, जिनका ताल्लुक जंग से है, वो कर रहे थे, तो इन्होंने उनके साथ राबिते किए। और ये पाकिस्तान में अच्छा, आपने जैसे कि बताया कि ये ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म में जमातुल अहरार को बहुत नुकसान नहीं हुआ, ये नंगाहार में कुन्नड़ में चले गए, लेकिन जाहिर है कि एक्टिविटी तो सारी पाकिस्तान में करते थे। यहाँ पे एसेट्स इनके पाकिस्तान में होंगे, यहाँ पे ताने बाने पाकिस्तान में होंगे, यहाँ पे तमाम चीज़ें तो यहाँ पर होंगी। तो ज़रब-ए-अज़्म का की रीच जो है और उसकी जो काट है, वो जमातुल अहरार पाकिस्तान में भी इसके एसेट्स को तबाह नहीं कर सकी। मेरे ख्याल में इतना बड़ा नुकसान इनको ज़रब-ए-अज़्म से नहीं हुआ है, और वो इसलिए नहीं हुआ है कि इनकी कार्रवाइयों में कमी नहीं आई। और जिस तरह मैंने जिक्र किया कि इन्होंने अहरारुल हिंद, जिसकी सरबराही उमर कासमी कर रहे थे, ये उर्दू स्पीकिंग है, उन्होंने राबिते कायम किए। और वो लोग जो कि मौलाना फजलुल्लाह से खुश नहीं थे या जो रोपोश हो चुके थे, इन्होंने इकट्ठा किया और जमातुल अहरार की बुनियाद डाली। तो इन्होंने कार्रवाइयाँ फिर शुरू की नंगाहार और कुन्नड़ से, और आप देख रहे हैं कि इनकी कार्रवाइयाँ जो है ये इन्होंने हर जगह पे कार्रवाइयाँ की है। वाघा बॉर्डर, लाहौर, कराची, पेशावर, स्वात, मर्दान, यानी ऐसा कोई इलाका नहीं है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये तंजीम साजी में बड़ा माहिर है और इन्होंने हर जगह के लिए तंजीम बनाई है। और आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। लाहौर में आज एक और बड़ा धमाका हुआ है, आपके इल्म में है। तकरीबन 11:15 बजे के करीब ये धमाका हुआ। लाहौर का वाई ब्लॉक और जेड ब्लॉक का जो इलाका है, वहाँ का जो पुररौनक एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर यह धमाका हुआ। एक बहुत बड़ा धमाका था जिसकी गूंज लाहौर के डिफेंस के इलाके में मीलों दूर तक सुनाई दी गई है। और इसके नतीजे में इमारत जहाँ पर इसके बेसमेंट पे ये धमाका हुआ, वो बुरी तरह से मखदूश हालत में है। उसकी बराबर की इमारत मखदूश हालत में है और कई तकरीबन आधे किलोमीटर के इलाके में जितनी इमारतें हैं और दूसरी रिहाइशगाहें हैं, उनके शीशे टूट गए हैं। और फिर इस बहुत बड़े धमाके के नतीजे में 8 हलाकतें हो चुकी हैं, 15 जख्मी हैं लोग, कई गाड़ियां तबाह हो गई हैं, कई और दूसरी गाड़ियां बुरी तरह से मुतासिर हुई है। गोया के तबाही का एक बहुत बड़ा मंजर था जो आज सुबह लाहौर में देखने में आया और इसकी वजह से दहशत का एक माहौल बना। और उसकी बड़ी वजह यह है कि ये 10 रोज के दौरान दूसरा बड़ा धमाका था और इसकी अहमियत और भी इस वजह से ज्यादा है कि कल इस सिलसिले में कि पंजाब में भरपूर कार्रवाई होगी दहशतगर्दों के खिलाफ। एक जानिब फौज ने ऑपरेशन रद्दुल फिसाद का ऐलान किया था, जिसके लिए कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लाहौर में ही इजलास किया था, वहीं से इस ऑपरेशन के आगाज की इत्तला दी गई थी। इसमें खास तौर पर कहा गया था कि पंजाब भर में इसके भरपूर ऑपरेशन होंगे। और इसी रोज कल ही हुकूमत पंजाब ने, वजारत दाखिला ने एक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया था जिसके जरिए रेंजर्स को पंजाब में भरपूर इख्तियारात दिए गए थे आंदर 60 दिन के लिए। और रेंजर्स को इख्तियार दिया गया था कि वो जहां चाहे छापे मारे, जहां चाहे गिरफ्तारियां करे और जो चाहे एक्शन करे। ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी और इसके 24 घंटे के अंदर ये धमाका आज हो जाना यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए इंतहाई तशवीश की बात है और शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात थी, जिसकी वजह से लाहौर की मार्केट्स थोड़ी ही अरसे में बंद हो गई। आज इस इलाके के स्कूल्स कॉलेजेस को बंद कर दिया गया और इस वक्त भी लाहौर में वो रौनक नहीं देखी जा रही जो लाहौर का हिस्सा रहा है। कल्ब पाकिस्तान में और पाकिस्तान के कल्ब में ये धमाका होना यकीनी तौर पे एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। लेकिन जैसे ये धमाका हुआ उसके बाद से मुतज़ाद इत्तलात आनी शुरू हुई जो कि अभी तक आ रही है। उमूमी तौर पे वाज़े तौर पे पाकिस्तानी जानते हैं कि धमाका कैसे होता है, बम धमाके के असरात क्या होते हैं और किस तरीके से उसकी तबाही होती है। बिल्कुल वही मंजर था, इसलिए किसी को शक नहीं था कि ये कोई धमाका है। सवाल ये था कि खुदकुश धमाका है या ये कि ये
एक पहले से कोई बम नस्ब था वो है। इस हवाले से एक और सवाल उठा कि ये बम तो है, लेकिन क्या ये किसी रिमोट कंट्रोल डिवाइस से ट्रिगर किया गया है या इसमें कोई टाइमिंग डिवाइस लगाई दी गई थी कि गोया कि कोई वक्त मुतय्यन कर दिया गया था कि जिस वक्त ये फटे। लेकिन जैसे ही धमाका हुआ और उससे जब खलबली मची तो उसके फौरन बाद मुतज़ाद इत्तलात आने लगी, मगर वो आई सिर्फ हुकूमत पंजाब की जानिब से। और कुल तकरीबन 11:58 पर इस वाक़े के तकरीबन आधे घंटे के बाद जो हुकूमत पंजाब है उसने एक ट्वीट किया और उसने कहा कि ये धमाका जो है ये जनरेटर फट गया है और जनरेटर फटने के बाद ये धमाका हुआ है और ये जनरेटर फटने की वजह से ये धमाका हुआ है। और ये हुकूमत पंजाब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि अब हम इसको असर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी और क्या वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये धमाका जो है ये जनरेटर फटने के बाद से है। और उसके बाद से फिर मुतज़ाद इत्तलात आनी शुरू हो गई और वो सब हुकूमत पंजाब की जानिब से और पुलिस की जानिब से आती रही। सहाफ़ियों को डायरेक्ट भी बताया जा रहा था, इनडायरेक्टली भी बताया जा रहा था और बारहा बताया जा रहा था कि धमाका है। और ये धमाका ये आईईडी यानी कि पहले से नस्ब शुदा बम है। अब हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी रिमोट से दबाया गया है, चलाया गया है या इसके लिए कोई टाइम डिवाइस लगाई गई थी। इसी दौरान ये खबरें भी आ गई कि शायद कोई सिलेंडर फट गया है। इसी दौरान ये खबर भी आ गई कि कोई केमिकल था और ये फिर सारा दिन ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन इसी सिलसिले में जो अभी हम आपको दिखाएंगे, आप देखेंगे कि 3:35 पे जो सबसे अहम डिपार्टमेंट है इस हवाले से यानी कि पंजाब पुलिस का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वो मुतय्यन कर चुका था कि ये एक बम धमाका है। सारा दिन क्या हुआ इस पर निगाह डालते हैं। इसकी जो नवीयत और जो उसका नुकसान सामने आया है उससे ये बिल्कुल ये क्लियर है कि ये धमाका था। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे कोई बड़ी तादाद में कोई केमिकल पड़ा हो और उस केमिकल को अगर फ्यूल टच कर जाए और उस वजह से भी ऐसा हो सकता है। कोई गैस ब्लास्ट भी हो सकता है, जिस तरह गैस के सिलेंडर्स के फटने की वजह से भी हो सकता है, गैस के इकट्ठे होने की वजह से भी हो सकता है, वो सबवर्सिव एक्टिविटी भी हो सकती है। हम किसी चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते। बीडीएस की रिपोर्ट है तो यहाँ पे एक्सप्लोसिव्स जो है वो डिटेक्ट हुए। ये अभी आया ये आईडी थी या रिमोट कंट्रोल था और आए ये जो कैफ़े था ये टारगेट था या कोई प्रिपरेटरी स्टेज पे कोई उनसे बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो हो गया। ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेंगी। 3:35 पे यानी कि इत्मीनान से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो डिपार्टमेंट जिसका काम है इंसदाद दहशतगर्दी उसने तकरीबन इस वाक़े के तकरीबन 4 घंटे के बाद ये कहा कि ये बम धमाका है। ये अब हम तयन कर रहे हैं कि ये कहीं ले जाते हुए फट गया है या यहाँ पे रखा हुआ फट गया है। ये भी हम तयन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे किसी रिमोट कंट्रोल से उड़ाया गया है या इसमें कोई टाइमिंग डिवाइस लगाई गई है। 3:35 पे 2 टोक बयान आ गया था काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का, मगर इसी दौरान हुकूमत पंजाब की भरपूर कोशिश थी कि जो इस वाक़े में होने वाले जख्मी हैं जो कि इसके विक्टिम हैं उन तक मीडिया ना पहुंच पाए। इसीलिए शायद आपको हैरत हो रही होगी कि इतने बड़े वाक़े के ऐनी शवाहिद या विक्टिम की आवाज़ अभी तक आपने नहीं सुनी है, इसलिए कि सख्त पाबंदी है, मीडिया इन विक्टिम्स तक नहीं जा सकता है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से और पंजाब पुलिस की जानिब से इसे एक इत्तफाकी हादसा करार दे दिया गया है। इसकी क्या सूरत हाल है इस पर मजीद बात करते हैं। उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब पुलिस के DIG ऑपरेशंस जनाब डॉक्टर हैदर अशरफ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें फिर ज्वाइन किया। तो आप इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि ये इत्तफाकी हादसा था? देखिए कमल साहब, मैंने तमाम आपकी जो इंट्रोडक्शन है और तमाम जो आपने सारी सिचुएशन का जो एनालिसिस किया है वो सुना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि लाहौर पुलिस, पंजाब पुलिस, हम कोई ना चीज़ कंसील कर रहे हैं, ना हम फैक्ट्स को ट्विस्ट कर रहे हैं। जैसे कि इंसिडेंट्स में होता है, मौके पे फौरन ये सर्टन हो जाता है और हम इमीडिएटली आपके साथ, आवाम के साथ शेयर कर लेते हैं कि ये इंसिडेंट है, सुसाइड ब्लास्ट है, एक्सप्लोसिव है या कोई एक्सीडेंटल है, तो हम फौरी तौर पे आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आज के केस में मैं आपको बताता चलूँ, इसमें ऑब्वियसली ये एक बात इस्टेब्लिश्ड है कि धमाका हुआ है। अब इस धमाके की कॉज क्या थी वो उसको सर्टन करने में हमें टाइम लगा है और लग रहा है। नंबर 1, क्या ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट है? नंबर 2, क्या ये टेररिज्म है?
تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں بالکل کوئی فیکٹس کو کنسیل کرنے کا نہ تو کوئی ایڈوانٹیج ہوگا اور نہ اس سے کوئی ہمیں کوئی انڈیو بینیفٹ حاصل ہوگا. یہ ہم نے ایک موقع کے اوپر جا کے وزٹ کیا, کرائم سین جو ہے اس کو چیک کیا, سرکمسٹینشیل ایویڈنس کلیکٹ کیا. اب ہمارے پاس جو مسنگ پارٹ ہے وہ صرف رہ گیا فورینسک رپورٹ کا. ہم اس کو امیڈیٹلی ٹیررزم کے بارے میں کیوں نہیں سوچ. نمبر 1, دن کو 11 بجے یہ کوئی اتنا بزی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ٹیررسٹ جو ہے کسی کو ہٹ کرے. اگر انہوں نے پبلک کو ہٹ کرنا تھا تو دن کو 11 بجے اور بہت ساری جگہوں پہ پبلک ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں, یہ تو ایک بڑا ہی ایک ہم اگر سائنٹیفک بیس پہ اور بالکل پیورلی انویسٹیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, ورنہ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں جی پی ایس ایل ہونے والا ہے, کل یہ رد الفساد کا اعلان ہوا ہے, لاہور کے اندر اتنی بڑی کانسنٹریشن کی بات ہو رہی ہے, دہشت گردوں نے فسادیوں نے کہا کہ ہم ابھی آپ کو سبق سکھاتے. مگر ہم یہ تو بات کر سکتے. اب آپ یہ صرف فرما دیجئے گا کہ ابھی تک آپ کی ڈٹرمنیشن کیا یہ ہو گئی ہے کہ یہ بوم بلاسٹ نہیں ہے, اور اگر بوم بلاسٹ نہیں ہے تو کیا یہ ڈٹرمنیشن ہو گئی ہے کہ یہ جو اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے, یہ جو باڈیز کا حال ہوا ہے, جو بلڈنگز کا حال ہوا ہے, جو زخمیوں کا حال ہوا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میں اس میں بالکل یہی بات میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہ رہا تھا. ہمارے پاس ابھی تک کا ایویڈنس یہی سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹل بلاسٹ ہے. ہم نے ڈاکٹر سے بات کی ہے, ہم نے باقی لوگوں سے بات کی ہے. سر ایکسیڈنٹل بلاسٹ کس چیز کا ہے یہ؟ جی میں آپ کو, اگر آپ میں بات مکمل کروں تو میں آپ کو بتا پاؤں گا. یہ ایک ریسٹورنٹ ہے جو انڈر کنسٹرکشن ہے. یہاں پہ گیس کے لیے انہوں نے بڑے سلنڈرز رکھے تھے جو 40 to 45 kg کے تھے, جو رات کے وقت کچن میں نیچے جو بیسمنٹ ہے وہاں پہ موو کیے گئے, فرسٹ فلور پہ موو کیے گئے, اور یہاں سے کچھ سلنڈر جو ہے فرسٹ اوپر والا فلور ہے اس پہ موو کیے گئے. ہماری یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ ہماری انیشیل فائنڈنگ ہے. ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پروبیبلی گیس لیکیج کی وجہ سے وہاں پہ گیس اکٹھی ہوئی ہے, اور کسی نے جب کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی ہے, ماچس جلائی ہے, یہاں پہ ٹائلنگ کا کام بھی ہو رہا تھا, تو آل آف اے سڈن اس جمع کی ہوئی گیس کی وجہ سے ایکسپلوڈ ہوا ہے. اس چیز کو پروو کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں, جن لوگوں سے ہم نے بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ رات کے وقت لیبر نے یہ سلنڈرز موو کیے تھے. نمبر 1. نمبر 2, یہاں سے کل شام سے اور آج صبح وہاں پہ اسمیل آتی رہی, اور جو اونر جو ایکسپائر ہو گیا ہے اس انسیڈنٹ میں, اس نے خود آ کے صفائی والے سے یہ ساری کلیننگ کروائی. اب ہم کیوں ٹیررزم کو اس وقت تک جب ہم بات کر رہے ہیں, رول آؤٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ کوئی پیلٹس نہیں مل رہے ہمیں, وہاں ہمیں کوئی شارپنرز نہیں مل رہے, جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان پہ کوئی برن کی انجری نہیں ہے, جو انجرڈ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب صرف یہ فرما دیجئے گا کہ کیا کوئی ایسا انسیڈنٹ جس کو آپ ایکسیڈنٹل انسیڈنٹ کہہ رہے ہیں ایسا ہے جس میں کہ گیس سلنڈر انوالو ہو, جس میں کہ یہ اتنا انفلیمیبل مٹیریل انوالو ہو کہ جس کے اتنے بڑے ایکشن کے بعد ایک میسو آگ نہ لگ جائے. رانا ثناء اللہ صاحب آج مسلسل ٹیلی ویژن پہ کہتے رہے کہ کوئی لاش خدا نخواستہ جھلسی نہیں ہے, کوئی آدمی بری طرح سے جلا نہیں ہے. تو آپ کی نالج میں کوئی ایسا گیس کا ایکسیڈنٹ ہے جس میں آگ نہ لگی ہو اور اتنا بڑا بلاسٹ ہوا ہو؟ پاکستان میں کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے؟ میں کامل صاحب دیکھیے, فرسٹ آف آل میں جو بھی آپ کو ایک بتا رہا ہوں, ایک انیشیل انویسٹیگیشن رپورٹ بتا رہا ہوں. نمبر 2, میں آپ کو جو کچھ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کوئی چیز کنسیل کرنے کے لیے شیئر نہیں کر رہا. ہم نے اپنی سپیس اوپن کی ہوئی ہے. ایکسیڈنٹل رپورٹ ضرور ہے, اور اس میں آپ لیگل ایکسپرٹ سے پوچھ سکتے ہیں. 174 کی رپورٹ کے بعد اگر کوئی ایویڈنس آئے تو اس کو فوری طور پہ FIR میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. 174 کی رپورٹ لکھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے پوسٹ مارٹم کروانا تھا تمام ڈیڈ باڈیز کا. اچھا, اگلی جو بات آپ کے کوشچن کی طرف آتے ہیں, تو پچھلے دنوں آپ کو یاد ہو لاہور میں ایک فارن ریسٹورنٹ کی چین کے باہر اسی طرح کا جب وہ مزدور کام کر رہے تھے وہاں گیس سلنڈرز پھٹے اور ساتھ والی تمام کی تمام شاپس تباہ ہو گئی. تو یہ اس طرح کی چیزیں یہاں موقع پہ ہم نے دیکھی ہیں, موجود ہیں, جہاں گیس سلنڈرز کی لیکیج کی وجہ سے اتنا بڑا ایکسپلوژن ہو. اگر یہ بات پروو ہوتی ہے کہ یہ ٹیررزم ہے تو دین ہم امیڈیٹلی FIR رجسٹر کریں گے اور اپنی انویسٹیگیشن. لیکن یہ کیوں تھا کہ گورنمنٹ کی جانب سے مسلسل اس کو
اس حوالے سے یہ سوائے اس چیز کو فوراً ڈسکاؤنٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ ایک نارمل بلاسٹ ہے، یہ ایک ٹیررزم کا انسیڈنٹ ہے، کیونکہ 11:50 پہ گورنمنٹ آف پنجاب نے باقاعدہ ٹویٹ کر دیا کہ یہ ایک جنریٹر بلاسٹ ہے، جس کا کہ ابھی آپ یا کوئی بھی ذکر نہیں کر رہا کہ یہاں ایک جنریٹر جو ہے اس میں کوئی بلاسٹ ہو گیا، جو کہ وہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ جنریٹر میں بلاسٹ ہو گیا اور بلڈنگز گر گئی اور اتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ 11:50 پہ ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ آ چکا ہے۔ اچھا کمال صاحب، میں اس آفیشیل سٹیٹمنٹ کی وجہ تو میں ابھی آپ سے شاید نہیں شیئر کر سکوں کہ میں اس کی وجہ جانتا نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ پنجاب گورنمنٹ، چیف منسٹر پنجاب، لا منسٹر پنجاب، پولیس انسپیکٹر جنرل، لاہور پولیس، ہم تمام لوگوں کا یہ چیز بالکل اس چیز پہ ایک کنسنسس ہے، اسپیشلی جب چیف منسٹر کی ڈائریکشن ہے کہ ہم آپ سے، میڈیا سے کوئی چیز نہ چھپائیں، پبلک سے کوئی چیز نہ چھپائیں، تو ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو بعد میں ایک غلط بیانی ہماری کریڈیبلٹی کو خراب کرے۔ لیکن معاف کیجئے گا ڈاکٹر صاحب، معاف کیجئے گا، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ چیف منسٹر یا آپ جو ہیں وہ کوئی جان کے مسلیڈ کریں گے، لیٹ می ناٹ سے دیٹ، مگر یہ آپ کے علم ہے نا کہ 2015 میں جب زمبابوے کی ٹیم یہاں آئی تھی اور جس وقت میچ ہو رہا تھا، ایک سوسائڈ بلاسٹ ہو گیا تھا، ایک ٹیررسٹ ایکٹ ہوا تھا بہت بڑا، اور اس کو باقاعدہ کنسیل کیا گیا تھا، باقاعدہ اس کو چھپایا گیا تھا اور اس کے بارے میں مسلیڈنگ انفارمیشن دی گئی تھی، اسی قسم کی بلاسٹ یہ لاہور کا ہی واقعہ ہے اور کوئی اتنا پرانا واقعہ نہیں ہے۔ کامل صاحب دیکھیں، ہم لوگ اگر تو وہ اس انسیڈنٹ کو کوئی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے کہ شاید آپ کے پروگرام میں اتنا ٹائم نہ ہو۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تو الٹیمیٹلی یہی ہے نا کہ پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے سیف گارڈ کر لیا جائے۔ مقصد تو یہی تھا نا کہ پاکستان میں کرکٹ آ جائے، مقصد تو یہی ہے نا کہ پاکستان میں جو ہے انٹرنیشنل ایکٹیویٹی جو ہے ریوائیو ہو جائے۔ تو وہ اس انسیڈنٹ کے بھی امیڈیٹلی کچھ دیر کے بعد ہی آفیشلز نے آپ کو ایکچوئل پکچر بتا دی تھی، تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اگر کہیں پہ کوئی بات شاید تھوڑا ڈیلے کر کے بتائی جاتی ہے تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے عزیز جو ہے اس کا انٹرسٹ جو ہے اس کو سیف گارڈ کر لیا جائے۔ جی بالکل صحیح ہے، مگر وہی بات ہے جیسے اب بھی کرکٹ کی بات ہو رہی ہے، اب بھی پی ایس ایل کے فائنل کی بات ہو رہی ہے اور اس قسم کا میسو بلاسٹ ہوا ہے، اور دیکھیں نا کہ اس دفعہ بڑا یہ سیکیور کر رہے ہیں کہ کوئی جو آئی وٹنس ہے وہ میڈیا سے بات نہ کر سکے، کوئی وکٹم جو ہے، کوئی زخمی جو ہے وہ میڈیا سے بات نہ کر سکے۔ اس قسم کی ارینجمنٹ اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے۔ آپ بالکل، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو انوائٹ کرتا ہوں، آپ کی تمام میڈیا کی جو چینل ہیں ان کو انوائٹ کرتا ہوں، آپ جس ہاسپٹل میں جس مرضی وکٹم سے ملنا چاہیں، آپ ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا ہیں، آپ ایک ٹرانسپیرنٹ میڈیا ہیں، آپ آئیں، میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں، ہم کوئی چیز آپ سے کنسیل نہیں کر رہے، ہم تو فورینسک لیب کے رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مطلب اگر ہمیں اچھا، اس وقت آپ نے کیا اس بات کو خارج از امکان قرار دے دیا ہے؟ ابھی جبکہ فورنسک رپورٹس آ رہی ہیں 8:30 بجے، جناب رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ ابھی فائنل رپورٹس آنی ہیں کہ یہ بم بلاسٹ تھا، دس از آؤٹ آف کوسچن سو فار؟ نہیں، بالکل بھی آؤٹ آف کوسچن نہیں ہے، جو فورنسک رپورٹ آئے گی اس کی بیس کے اوپر ہم اپنا کنکلوژن بنائیں گے، بالکل بھی آؤٹ آف کوسچن نہیں ہے۔ میں نے سٹارٹ ہی اس بات سے لیا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹل بھی ہو سکتا ہے، یہ ٹیررزم بھی ہو سکتا ہے۔ تو گویا ابھی یہ بات اوپن ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے، یہ دراصل بم دھماکہ ہو سکتا ہے، یہ بات ابھی ڈسکاؤنٹ نہیں ہوئی ہے، یہ خارج از امکان نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ خارج از امکان نہیں ہے، میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پولیس نے 174 کی رپورٹ انیشیل ایویڈنس کی بیس پہ، سرکمسٹینشیل ایویڈنس کی بیس پہ لکھی ہے۔ جو فورینسک رپورٹ آئے گی اس کی بیس پہ پولیس اپنی انویسٹیگیشن بھی آگے بڑھائے گی اور لیگل جو ہے ریکورس جو ہے اس کو بھی اڈاپٹ کرے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حیدر اشرف، ڈی آئی جی آپریشنز ہیں حکومت پنجاب کے۔ اس پر مزید معلومات لیتے ہیں، ایک اور ریٹائرڈ سینئر پولیس آفیسر ہمارے ساتھ ہیں، ایکس آئی جی پی اسلام آباد جناب طاہر عالم۔ بہت شکریہ طاہر عالم صاحب۔ بہت مشکل ہوتا ہے پتہ کرنا کہ یہ دھماکہ جو ہے کسی بھی مقام پہ دھماکہ ہوا ہے کہ یہ بم کا دھماکہ ہے یا کسی اور چیز کا دھماکہ ہے، یہ کوئی بہت مشکل کام ہے۔ دیکھیں، جیسے ہی کسی موقع حادثے کے موقع پر، بم دھماکے کے موقع پر پولیس پہنچتی ہے، اس کے ساتھ ہی بم ڈسپوزل کے جو ماہرین ہیں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ماہرین ایک تو اسپیشل برانچ سے تعلق ہوتا ہے یا سی ٹی ڈی سے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ حساس اداروں اور فوج سے تعلق والے بھی بم ڈسپوزل کے ماہر ہوتے ہیں، بم ریکگنیشن کے ماہر ہوتے ہیں، اور وہ ہر ایک رپورٹ، جو تحریری رپورٹ تو خیر بعد میں آتی ہے،
لیکن موقع دیکھ کر وہ کافی حد تک وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ کس قسم کا دھماکہ تھا، خودکش تھا یا جو امپرووائز ڈیوائس تھا کہیں فکس کیا گیا تھا، ٹائم بم تھا، کچھ تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے میں پولیس کو یہ یقین آ چکا ہے کہ یہ کوئی پلانٹ کیا گیا بم نہیں تھا یا بم دھماکہ نہیں تھا۔ ایسی بات نہیں ہے طاہر اعلیٰ صاحب، ابھی ڈاکٹر حیدر اشرف نے کہا کہ انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ دھماکہ یا بم نہیں تھا، یہ وہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا ہم ڈٹرمن کر چکے ہیں، یا آپ شاید سمجھ رہے ہیں انہوں نے ابھی کہا ہے کہ ہم اس کو ابھی نہیں ڈٹرمن کر چکے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے ٹھیک ہے یہ نہیں کہا، لیکن جو 174 سی آر پی سی کی کارروائی ہے وہ حادثاتی موت کے سلسلے میں ہی عموماً ہوتی ہے، اور اس کا چھپانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اگر پولیس کے ماہرین یہ کہیں کہ یہ بم دھماکہ نہیں ہے تو ادھر ظاہر ہے دوسرے اداروں کے ماہرین بھی ہیں، تو مشکل مجھے لگتا ہے۔ نہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ادارے یہ چھپائیں گے، ہم نہیں کہہ رہے، لیکن جو آپ دلیل دے رہے ہیں کہ پولیس نہیں چھپائے گی، دوسرے ادارے نہیں چھپائیں گے، اگر مثال کے طور پہ حکومت پاکستان یہ ڈیسائیڈ کرے کہ بھائی بہت زیادہ ہو چکا ہے، یہ دہشت پھیلے گی، اس سے بد اطمینانی پھیلے گی اور یہ مناسب عمل نہیں ہے اور اس کی ٹائمنگ بڑی خراب ہے، پی ایس ایل ہونے والا ہے، تو بس اس کو کہہ دو دھماکہ، یہ اس پہ آپ نہ جائیں اسپیسیفک کہ یہ بم دھماکہ نہیں ہے، تو کیا ہے پھر کوئی ادارہ نہیں بتائے گا؟ اس میں کیا بات ہے سر؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی بڑے ایکسپرٹ ہیں، وہ ایسی کئی چیزوں کی وجہ سے خود بھی اندازہ قائم کر لیتے ہیں کہ کس قسم کا لیکن طاہر اعلیٰ صاحب ہم نے تو نہیں دیکھا نا پاکستان میں کسی جگہ پہ کوئی ایک سلنڈر بلاسٹ ہو جس میں یہ عمارتیں اس طرح سے گر جائیں، اتنے لوگ مر جائیں، کوئی آگ نہ لگے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ انفلیمیبل مٹیریل کوئی نہیں ہے، یہ گیس ہے، اور یہ جب پھٹا ہے تو اس میں تو کوئی ایک باڈی بھی جلی ہوئی نہیں ہے بقول رانا ثناء اللہ صاحب کی، تو اس وجہ سے ہمارے کوئسچنز ہیں، ہمارے ڈاؤٹس ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بم دھماکہ نہیں تھا تو اس کے لیے بھی پولیس کو ابھی فردر شہادت کی ضرورت ہوگی۔ مثلا اگر یہ گیس سلنڈر تھا تو گیس سلنڈرز کے سپلنٹرز کہاں ہیں، اس سے متعلقہ باقی چیزیں کہاں ہیں، اور اگر یہ بم دھماکہ اور ٹائم ڈیوائس ٹائپ تھا تو ٹائم ڈیوائس سے متعلقہ کوئی چیز، کوئی اور ایسی چیز، کوئی پیلٹس وغیرہ وہ ہمیں ملنے چاہیے، کوئی جو زخمی ہیں ان کے جسموں سے ہمیں کوئی ایسی چیزیں اور بم سے متعلقہ یا بارود سے متعلقہ ہمیں ملنی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ پولیس کو یہ یقین ہے کہ یہ بم دھماکہ نہیں ہے۔ ویسے آپ کے خیال میں 11 گھنٹے کافی نہیں ہے؟ 11 گھنٹے کافی نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ سلنڈر پھٹا تھا یا بم پھٹا تھا؟ آپ کے خیال میں 11 گھنٹے کافی نہیں ہے؟ بے شمار میں نے بم دھماکوں کے موقعوں کا وزٹ کیا ہے، اور ادھر زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں پتہ چل جاتا ہے کہ بم دھماکہ تھا یا کوئی حادثہ تھا۔ تو اگر 11 گھنٹے میں نہیں پتہ چل رہا تو کوئی مسئلہ ہے؟ متعلق فردر پتہ چل جاتا ہے۔ اگر 11 گھنٹے میں نہیں پتہ چل رہا طاہر اعلیٰ صاحب، میرا خیال یا تو لاہور پولیس بہت محتاط ہے، کھل کے یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ حادثہ تھا، یا پھر ابھی میں اس کے متعلق کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ چلے ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ تھینک یو سو مچ جناب۔ طاہر عالم صاحب سابق آئی جی پی اسلام آباد ہمارے ساتھ تھے، کہتے ہیں لاہور پولیس شاید بہت زیادہ محتاط ہے، ورنہ آدھے گھنٹے میں پتہ چلتا ہے کہ بم دھماکہ تھا یا کوئی اور دھماکہ تھا۔ بہرحال یہ ابھی ہم اطمینان کرتے ہیں، ہم یقین ہے کہ جناب حیدر اشرف یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب، دوسرے اعلیٰ حکام جو وہاں کے ہیں وہ کسی چیز کو چھپائیں گے نہیں۔ بہرحال ایک بات انہوں نے کہی کہ ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بم دھماکہ نہیں تھا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ بم پھٹا ہے، اس بارے میں ابھی ہمیں 100% یقین نہیں ہے۔ نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سلنڈر نہیں پھٹا ہے، وہ کہتے ہیں شاید یہاں پہ سلنڈر پھٹا ہو، لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا رہا۔ کمر سے بریک، اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے اس دھماکے کا جو کہ دہشت گردی کا دھماکہ نہیں ہوگا، سیاست میں دھماکہ ہوگا، جب اب سے چند ہفتوں بعد پاناما کیس کا فیصلہ آئے گا جس کی سماعت آج مکمل ہو گئی ہے۔ تقریباً 8 آپشنز ہیں جن میں سے ایک ہوگا جو کہ فیصلہ بنے گا، اس سب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ سپریم کورٹ
آف پاکستان نے آج پاناما کیس کی سماعت مکمل کر لی، تمام دلائل سن لیے، تمام فریقین کو سن لیا اور اب فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ جیسا کہ کل بھی ہم نے آپ کو کہا تھا بہت کم امکان تھا کہ کوئی مختصر فیصلہ ہے، آج سپریم کورٹ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ مختصر فیصلے کی گنجائش نہیں ہے، اس معاملے میں تفصیلی فیصلہ دیا جائے گا اور غور و خوض کے بعد فیصلہ دیا جائے گا، ضمیر کے مطابق، انصاف کے مطابق فیصلہ دیا جائے گا۔ ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اس کا اثر کس فریق پہ کیا ہوگا، دوسرا فریق اس کے بارے میں کیا کہے گا۔ جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں جسٹس شیخ عصمت سعید، جسٹس اعجاز افضل، جسٹس گلزار احمد اور جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل یہ لارجر بینچ اب اپنا وقت صرف کرے گی فیصلہ لکھنے پہ، اور یہ فیصلہ کس انداز سے لکھا جاتا ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے آگے چل کے۔ لیکن عام خیال یہی ہے کہ چند آپشنز ہیں جو کہ سامنے ہیں اور فیصلہ انہی آپشنز میں سے کسی ایک کے نتیجے میں آئے گا، مگر یہ ایک سیاسی بھوچال ضرور پیدا کرے گا اگر اس فیصلے کے نتیجے میں جناب عمران خان کی بات پوری ہوئی اور وزیر اعظم جناب نواز شریف کو ان کے عہدے کے حوالے سے، ان کی ذات کے حوالے سے کسی بڑی آبزرویشن کا، کسی حکم کا سامنا کرنا پڑا، یا یہ کہ عدالت انہیں کلین چٹ دے۔ دونوں معاملوں میں ایک سیاسی بھوچال ضرور پیدا ہوگا، یہ مشکل فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کی لارجر بینچ کے لیے۔ پاکستان کے نامور وکلاء سے اپنے اس پروگرام میں ہم مسلسل پوچھتے رہے ہیں کہ فیصلہ آ کیا سکتا ہے، یہ سماعت دیکھنے سے لگتا کیا ہے، سپریم کورٹ کے اختیار میں کیا ہے، جو وکلاء کہتے رہے ہیں ہم ان کی آراء آپ کو سناتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو انویسٹیگیٹو کمیشن کی مدد لینی پڑے گی، ایک انویسٹیگیٹو کمیشن بنانی پڑے گی، ڈیٹیلڈ رپورٹ سپریم کورٹ کو دیں، پھر سپریم کورٹ فیصلہ کر سکے گا کہ ہاں یہ کرپشن ہوئی ہے کہ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کورٹ کوئی نہ کوئی آرڈر یہ کر سکتی ہے کہ اس کو کوئی لوور کورٹ انویسٹیگیٹ کرے، فائنلائز کرے، ایویڈنس ریکارڈ کرے، کمیشن بنا سکتے ہیں۔ فیصلہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اب تک جو ڈاکومنٹس آئے ہیں، جو چیزیں دستاویز آئی ہیں، اس سے ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تو ہم اس کیس کو خارج کرتے ہیں۔ ڈسمس بھی ہو سکتی ہے پٹیشن، اس پہ کمیشن بھی بن سکتا ہے اور اس پہ بیچ پہ کوئی آبزرویشنز آ سکتے ہیں، گول مول فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا تو نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ پٹیشن ایکسیپٹ کر لی جائے، یا پٹیشن ڈسمس کی جائے، یا پھر کوئی کمیشن اپوائنٹ کیا جائے۔ اگر وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے اور کوئی نہ کوئی چیز چھپائی گئی ہے اور اس کی وجہ سے ان کو یہ سزا دیتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں رہ سکتے۔ اس کے علاوہ بھی اور ان صاحبان کے ساتھ بھی ہم نے پاکستان کے چوٹی کے وکلاء سے پوچھا ہے کہ آپشنز کیا ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو بھی فیصلہ آئے گا، ان میں سے کون سا فیصلہ ہے جو آ سکتا ہے۔ کل ملا کے 8 آپشن ہیں جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں سے کوئی ایک آپشن چنے گی اور پھر فیصلہ دے گی۔ سپریم کورٹ قرار دے سکتی ہے، پہلا آپشن یہ ہے کہ ناکافی شواہد کی بنیاد پر درخواست خارج کی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جناب نواز شریف کو ایک کلین چٹ مل جائے گی اور تحریک انصاف کی یہ پٹیشن اور دوسرے جو ان کے ساتھ پٹیشنرز ہیں ان کی پٹیشن خارج ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے لیے کہہ سکتی ہے کہ ہمارے پاس تحقیقات کا اختیار نہیں، ہم اس کے لیے کمیشن بنا دیتے ہیں اور ایک کمیشن بنا دیا جائے اور اس کو پھر اس حوالے سے اختیار دے دیا جائے۔ جناب نواز شریف کو اس معاملے میں مکمل کلین چٹ دے دی جائے اور یہ کہا جائے کہ ان کے خلاف کوئی بات ثابت نہیں ہوئی ہے، یہ بھی ایک آپشن ہے۔ بہرحال یہ بھی کہہ سکتی ہے سپریم کورٹ کہ وزیر اعظم نے آرٹیکل 62 کی اگر خلاف ورزی کی ہے یا نہیں کی ہے، اس حوالے سے کوئی فوجداری مقدمہ دائر کر دیا جائے اور اس کے بارے میں حکم دے سکتی ہے۔ سپریم کورٹ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اس قسم کے حالات پیدا ہو گئے ہیں پاناما کے آنے کے بعد اور ایسے الزامات آ گئے ہیں اور بادی نظر میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ وزیر اعظم کنٹروورشل ہو گئے ہیں، اس لیے وہ وقتی طور پہ اپنا عہدہ چھوڑ دے جب تک کہ تحقیقات مکمل نہیں ہوتی۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ درخواست گزاروں سے کہا جائے کہ وہ نیب اور FIA سے رجوع کریں اور اس معاملے میں نیب اور FIA کو احکامات جاری کر دیا جائے کہ مقدمہ درج کر کے تحقیقات کو آگے بڑھایا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ماتحت عدالت کے پاس پہنچے، وہاں پر مقدمہ ہوگا، ٹرائل کورٹ نہیں ہے سپریم کورٹ، اس کا باقاعدہ ٹرائل ہونا چاہیے اور پھر وہاں سے پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آ سکتا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتی ہے سپریم کورٹ کہ پاکستانی جو ہے وہ اپنی آف شور، پاکستان کی حکومت آف شور کمپنیز اور غیر ملکی اثاثوں کے بارے میں اپنے اصول واضح کرے اور کلیئر کٹ پالیسی کا اعلان کرے اور اس سلسلے میں دور رس اقدامات کیے جائے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس سلسلے میں کرتی کیا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب سلمان اکرم راجہ نے، جو کہ اس مقدمے میں وکیل رہے ہیں جناب حسین نواز شریف کے اور حسن نواز شریف کے، اور یہ وہ فریق ہیں جو کہ عدالت میں رہے اور پاناما کیس انہوں نے لڑا اور آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔
فرمائیے گا کیا کیس رہا آپ کا، اور آپ ظاہر ہے حسن اور حسین نواز شریف کے حوالے سے بات کر رہے تھے، فلیٹس کی بات کر رہے تھے، اوورآل آپ نے یہ ایک آبزرور کی حیثیت سے بھی کیس کو واچ کیا ہے، کیا نچوڑ ہے اس کیس کا؟ دیکھیں، میں نے جو اس کی ایک طرح سے تلخیص کی عدالت کے سامنے وہ یہ تھی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 45 سالوں میں کسی نے کچھ غلط کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ فلیٹ حاصل کیے گئے. کوئی تشخیص نہیں تھی کہ کیا غلط کام اور کس شخص نے وہ غلط کام کیا، کب کیا. عدالت کے سامنے ہم نے یہی سوال رکھا کہ یہ معاملہ جو ہے ایک تاثر کا معاملہ ہے. عدالت اور مقدمے جو ہیں وہ تاثر کی بنیاد پہ نہیں چلتے، وہ گواہی اور شہادت کی بنیاد پہ چلتے ہیں. تو کیا سپریم کورٹ 184(3) جو آئین کی ایک جورسڈکشن ہے بنیادی حقوق کے حوالے سے، کیا اس جورسڈکشن میں اپنا اختیار سماعت کا اختیار استعمال کرتے ہوئے وہ کام کر سکتی ہے جو ایک ماتحت عدالت یا ایک ٹرائل کورٹ کو کرنا ہوتا ہے، جہاں گواہ پیش ہوتے ہیں، جہاں دستاویزات کو پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اپیل کا حق بھی ہوتا ہے، جس کو ہمارے سپریم کورٹ نے بارہا کہا ہے کہ اسلامی شریعت کی روح سے یہ ایک بنیادی حق ہے. یہ بحث تھی عدالت کے سامنے کہ کیا تقاریر میں کوئی ایسی بات ہے، کیا ان دستاویزات میں، ٹیکس ریٹرن اور نامینیشن پیپرز میں کوئی ایسی بات ہے، یا پھر یہ کہ ایک جو 45 سالہ ایک محیط عرصے پہ جو ایک انکوائری یا ایک تفتیش کی گزارش کی جا رہی ہے، کیا وہ عدالت کر سکتی ہے، جبکہ نہ کسی مخصوص عمل کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہے، نہ کسی مخصوص شخصیت کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ بدعنوانی ہوئی. تو یہ اس مقدمے کا میں سمجھتا ہوں ایک عمومی جائزہ ہے. اب عدالت نے ان تینوں پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا عدالت اس نتیجے پہ پہنچ سکتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی ذات کے حوالے سے کوئی فیصلہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر وزیر اعظم صاحب کی ذات کو اس تمام معاملے سے علیحدہ کر دیا جائے تو باقی جو خاندان ہے، جو بچے ہیں، ان کا تعلق نہ سیاست سے ہے، نہ ان کا تعلق کسی عوامی یا سرکاری عہدے سے ہے. لہٰذا ان کے حوالے سے مقدمہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں نہیں چل سکتا. بہت بہت شکریہ جناب سلمان اکرم راجہ. مگر اب بہرحال فیصلہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اور موجودہ سیاسی حالات کے حوالے سے بہت ہی اہم فیصلہ ہے، اور اس کے اثرات رونما ہوں گے پاکستان کی سیاست پر بھی، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس معزز بینچ کی فراست کا اور ان کی جو انسائٹ ہے اس کا بھی ایک ظاہر ہے کہ بہت بڑا امتحان ہے. یہ فیصلے کیسے لکھے جاتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، 5 رکنی بینچ ہے، اس کے لیے کیا کچھ کرے گی، اس کی معلومات لیتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے نامور ماہر قانون بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم نے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. آپ فرمائیے گا، جیسے یہ معاملہ ہے بہت ہی کلیدی اور نازک معاملہ ہے، 5 رکنی بینچ ہے، آج سماعت مکمل ہو گئی ہے، اب اس کا انہوں نے کہا ہے کہ مختصر فیصلہ ہم نہیں دیں گے، تفصیلی فیصلہ دیں گے. اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے، یہ فیصلے کیسے لکھے جاتے ہیں؟ دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ 5 ججز ہیں، تو اب یہ جو سینئر موسٹ جج ہیں ان کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ کس لرنڈ جج سے پہلا اوپینین یعنی پہلا فیصلہ گویا جو بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس آصف سعید کھوسا، جی وہ جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب جو ہیں، جو سربراہ ہیں، وہ پھر یہ ڈیسائیڈ کریں گے، اور مشاورت سے ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے. لیکن ان کا ہی نیچرلی ایک، کیونکہ سینئر موسٹ ہیں تو ان کی ہی بات چلتی ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ فلاں جج صاحب جو ہیں ان سے کہا جائے کہ وہ پہلا فیصلہ لکھیں، چاہے وہ جونیئر موسٹ جج کو کہیں یا خود لکھیں یا اپنے بعد والے جج صاحب کو کہیں. اس کے بعد جب ایک دفعہ یہ ایک جج صاحب جو ہیں وہ فیصلہ دے دیتے ہیں، اوپینین اپنی دے دیتے ہیں، تو اس کے بعد باری باری وہ ہر جج کے پاس جاتا ہے. وہ اس سے چاہے ایگری کریں تو اس میں سائن کر دیتے ہیں نیچے، اگر ایگری نہیں کرتے اپنا ڈسینٹنگ نوٹ دیں تو وہ اپنا ڈسینٹنگ ججمنٹ دیتے ہیں، یا ان ایڈیشن وہ کچھ کہنا چاہیں ایگری کرتے ہوئے بھی تو وہ اپنی اوپینین دے دیتے ہیں. اسی طرح یہ پروسیس جو ہے جب 5 ججز کے پاس سے ہو کے گزرتی ہے تو پھر ان دی اینڈ پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کی جسٹ نکالی جاتی ہے کہ جناب حاصل مقصد اب کیا ہے، اس فیصلے کا کنکلوژن کیا ہے. اس کے جو کنکلوژن ہے وہ A B C D ایک کنکلوژن اس کا بنتا ہے،
اور پھر وہ حکم صادر ہوتا ہے، وہ عدالت کا حکم ہوتا ہے، اور جو میجورٹی یعنی 3 ججز جس پہ ایگری کر جائیں جس کنکلوژن پہ، تو وہ پھر فائنل فیصلہ ہوتا ہے عدالت کا۔ اچھا، پھر اس کے لیے مشترکہ اجلاس ہوتا ہے کہ پھر 5 جج صاحبان بیٹھیں گے، اور پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک جج صاحب پورا لکھ لیں گے فیصلہ، تمام تحقیق اور تمام چیزوں کو وہ ایڈ کر لیں گے، اور پھر دوسرے جج صاحبان جو ہیں وہ جہاں پہ ان کو اختلاف ہوگا وہ نوٹ لکھ دیں گے، اور اگر جہاں ان کو اختلاف نہیں ہوگا وہ ایگری کرتے جائیں گے، اور اس طرح سے یہ کام ہو جائے گا، اور پھر فائنلی جو ہے یہ معاملہ جو سربراہ ہیں وہاں تک جائے گا، چیف جسٹس وغیرہ کے پاس نہیں جائے گا، چیف جسٹس آف پاکستان وغیرہ سے فارملی یا انفارملی اس کی کوئی گفتگو نہیں ہوگی؟ نہیں، کوئی ان سے کوئی کسی قسم کا ڈسکشن نہیں ہوگا۔ جسٹس جو چیف جسٹس ہیں کسی بھی عدالت کے، ان کو کہا جاتا ہے فرسٹ امنگسٹ ایکولز، تو لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ سارے جج برابر ہیں، تو جو ججز جو ہیں، جو 5 لرنڈ ججز ہیں اس فیصلے جو دیں گے، جو ہیئرنگ جنہوں نے کی ہے، وہ اپنے 5 کے علاوہ نہ کسی سے ڈسکشن کریں گے، نہ کسی سے صلاح لیں گے، اور آپس میں ڈسکشن کر کے، اور نارملی تو یہی ہوتا ہے کہ ڈسکشن کیا جاتا ہے اور پھر ججمنٹ ایک ایک کر کے لکھا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈسکشن ڈائیورجنٹ اتنا ہوتا ہے، اور ایسے کیس میں کیونکہ اتنی ساری شواہد ہیں جو کہ ٹوٹی ہوئی شواہد ہیں، ان کو ملانا نہ ملانا، وہ ملتی ہیں نہیں ملتی ہیں، تو عین ممکن ہے کہ وہ ایک جج صاحب اس کو سٹارٹ کریں اور باقی پھر ایک ایک کر کے اس کو دیکھیں۔ مجھے یاد ہے، میں صرف آپ کو اپنی ایک جی بولیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہرحال اس بارے میں تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے نا، کہ بہت ہی مشکل سچویشن ہے، مشکل فیصلہ ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ نازک فیصلہ بھی ہے، تو اس میں وقت لگ سکتا ہے، اور یہ جیسے مشکل ہے، یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ہے دو رائے۔ مشکل ضرور ہو سکتا ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا مشکل، اتنا مشکل نہیں لگتا، جو بھی مجھے نہیں لگتا، لیکن ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم مان لیتے ہیں، لیکن میں 2 چیزیں آپ کو بتاؤں۔ جو 5 لرنڈ ججز ہیں یہ بڑے آؤٹ سٹینڈنگ اور نڈر ججز ہیں، مطلب یہ جسٹس آصف سعید کھوسا سے لے کے تمام ایک ججز جو ہیں، چاہے شیخ صاحب ہوں، گلزار صاحب ہوں، اجاز صاحبان ہوں، دونوں، یہ 5 کے 5 اتنی ان کی آؤٹ سٹینڈنگ ریپوٹیشن ہے، ہر چیز کو یہ سمجھتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان 5 ججز کے لیے میں، کیونکہ مجھے پرسنل ایکسپیرینس ہے ان 5 کا، تو میں ان 5 کو اتنا ہائی ریٹ کرتا ہوں کہ میرا نہیں خیال، اچھا پلس یہ کسی کا پریشر نہیں لیں گے، دے آر ناٹ بادرڈ، وہ حکومت ہو نہیں ہو، عوام ہو، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ایک مشکل کیس ہے، آپ اپنی ذاتی رائے میں نہیں سمجھتے کہ اگر آپ سپریم کورٹ کے جج ہوتے کہ یہ کوئی مشکل کیس ہے۔ یہ کوئی ایسا مشکل کیس نہیں ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ دونوں فریقین نے جو مستند شواہد ہیں اس طرح نہیں دیے، لیکن پوائنٹرز ضرور دیے ہیں، اور پوائنٹرز ایسے دیے ہیں کہ جس کو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے دس وے یا دیٹ وے۔ اب وہ کیا لائن سپریم کورٹ لیتی ہے، میرا نہیں خیال کہ مناسب ہے کہ میں اس پہ کچھ، لیکن مشکل نہیں ہے، بہت آسان کیس ہے اس وقت۔ نہیں، مشکل نہیں ہے، کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، کوئی ایسا کیس، بلکہ مشکل کیس تو وہ تھا جو پہلی دفعہ ڈاکٹرن آف اسٹیٹ نیسیسٹی فیڈرل کورٹ یعنی بالکل ٹھیک ہے، وہ پرانی بات ہے، مگر یہ مشکل کیس نہیں ہے۔ ڈاکٹر فروغ نسیم کے نزدیک، بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم کہتے ہیں آسان کیس ہے، بہترین جج ہے، آسانی سے فیصلہ دے دیں گے، کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے آج ہی کے روز تقریباً یہی وقت تھا، ہم اس ایک المناک ٹرانسمیشن کر رہے تھے، لال شہباز قلندر کے مزار پر ایک بہت بڑا خودکش حملہ ہوا تھا، آج پورے 8 دن ہو گئے ہیں، پورے 1 ہفتے بعد اس وقت وہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ جائزہ لینے کے لیے براہ راست جائیں گے ہم مزار لال شہباز قلندر 7 میں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ملک میں جاری دہشت گردی کی لہر کا سب سے خطرناک اور بھیانک واقعہ آج ہی کے روز گزشتہ ہفتے جمعرات کو
सेवन में लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह पर हुआ था, जहां पर इस लगभग 7:30 बजे के करीब एक खुदकुश हमलावर आया था और ऐन उस वक्त जबकि जो यहाँ की एक बड़ी रिवायत है, यहाँ धमाल हो रहा था, वो धमाल वालों में शामिल हुआ और उसने अपने आप को धमाके से उड़ाया। अब तक तकरीबन 95 लोगों की जानें जा चुकी हैं इस वाक़े में और दर्जनों लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। ये बहुत बड़ा अलमनाक सानहा है। अभी तक इसके मास्टरमाइंड्स के बारे में हमें नहीं पता है, ये साजिश पूरी तरह से खुली नहीं है। ये बहरहाल पता चल गया था, उसी वक्त पता चल गया था कि ये एक खुद कुछ धमाका है। क्या इस धमाके ने और इस दहशत गर्दी ने लोगों के जज्बात को मानद किया है? क्या इस जगह की जो रौनक हुआ करती थी वो ख़त्म हो गई है? क्या लोग डर के कहीं और चले गए हैं? और पूरे एक हफ्ते बाद, यानी कि पिछली जुमेरात के बाद से आज की जुमेरात में क्या कोई फ़र्क आ गया है? ये सब कुछ जानने के लिए हमारे नुमाइंदे खुसूसी मसूद रज़ा इस वक्त सेवन में दरगाह लाल शाहबाज कलंदर पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद। बताइएगा, ये एक बड़ा अहम एक हफ्ता पूरा यहाँ गुजर गया है, इतनी बड़ी दहशत गर्दी हुई है, आज सारा दिन आपने यहाँ से गुजारा है, क्या आपका निचोड़ है, क्या आपने देखा? खान साहब, जो जानी नुकसान हुआ और जो लोग ज़ख्मी हुए उसका तो इजाला नहीं हो सकता, मगर यहाँ मैं धमाके से पहले भी आया हूँ और अब धमाका होने के एक हफ्ते के बाद भी आया हूँ। यहाँ ज़रती बराबर भी फ़र्क नहीं है, जोश में, जज्बे में, अक़ीदत में, किसी चीज़ में फ़र्क नहीं है। और जब लोगों से मेरी यहाँ बात हुई कि आपको डर महसूस नहीं हुआ, खौफ महसूस नहीं हुआ, तो उनका जज्बा देखने के काबिल था। और ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि फसादियों से लड़ना है और अगर उन्हें शिकस्त देनी है तो इस जज्बे का होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता रहा सारा दिन, यहाँ क्या एक्टिविटीज़ थी, मैं आपको दिखाता हूँ एक रिपोर्ट में। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, जहाँ गुज़िश्ता हफ्ते बदतरीन दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, लेकिन मज़ार एक दिन भी बंद नहीं हुआ। आज एक हफ़्ता पूरा हो गया कि ये वाक़या हुआ था और ये बाज़ार है जो आज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ खुला हुआ है। दूसरी तरफ आवाम का रश है जो बढ़ता चला जा रहा है, लोग यहाँ पर ख़रीदारियाँ करते हैं, तो दूसरी तरफ लंगर तकसीम किया जाता है और लंगर के लिए लोग यहाँ पर खड़े होते हैं और तकसीम कर रहे होते हैं। न सिर्फ यही कि यहाँ पर लंगर चल रहा हो, बल्कि अंदर जो एक्टिविटीज़ जिस तरह से जारी थी उसी तरह से जारी हैं। सिर्फ फ़र्क इतना आया है कि इस मज़ार के 3 दरवाजे, 3 में से 2 बंद हैं और 1 दरवाज़ा खुला है। एहतियाती तदाबीर के तहत और सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सिक्योरिटी से लेकर मैं आपको मज़ार के अंदर तक लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि लोगों में ना तो कोई खौफ है, ना कोई परेशानी है, बल्कि मोहब्बत और अक़ीदत के साथ लोग उसी तरह से आ रहे हैं जैसे पहले आते थे। आवाम का रश बढ़ रहा है, अंदर सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त हैं और एक तरफ से ख़वातीन के जाने का रास्ता है, एक तरफ के मर्दों के जाने का रास्ता है और यहाँ पर सबको चेक किया जाता है। जिस तरह से इनको चेक किया गया, मुझे चेक किया गया, इसी तरह से सबको चेक कर अंदर जाने की इजाज़त मिलती है। मगर अंदर वो तमाम एक्टिविटीज़ जारी हैं जो धमाके से पहले, दहशतगर्दी से पहले जारी थी। मज़ार के अक़बी सहन में मैं दाखिल हुआ तो एक सिक्योरिटी चेक से गुजरा, ये दूसरा सिक्योरिटी चेक है जिससे सबको गुजरना होता है। उसके बाद मरकज़ी सहन में जब दाखिल होते हैं तो यहाँ पर इस वक्त मातमदारी की जा रही है। हर जुमरात को यहाँ पर मातमदारी होती है और उसके बाद धमाल। सूफिया इकराम के यहाँ और ख़ास तौर पर इस मज़ार की एक ख़ास बात है कि यहाँ कोई मसलक या किसी नस्ल की तफरीक नहीं है। यहाँ वहदानियत की बात होती है, मोहब्बत की बात होती है और इंसानियत की बात होती है। ये वो जगह है जहाँ पर धमाका हुआ था और ज़मीन पर इसके निशान मौजूद हैं, छत पर मौजूद हैं, ऊपर जो शीशे थे वो टूटे हैं, दूर दूर तक निशानात मौजूद हैं, इस धमाके के असरात मौजूद हैं। मगर हैरत की बात है कि 1-2 कदम के फासले पर ये ज़री महफूज हालत में है और ये बहुत एक हैरत की बात है। जो अक़ीदतमंद यहाँ पर आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? हम ज़िला रहीम यार खान से आए हैं। पंजाब से? पंजाब से आए हैं। डर खौफ नहीं कि पिछले हफ्ते यहाँ पर इतना बड़ा सानिया हो गया? नहीं, कोई डर खौफ नहीं है, हम मोमिन हैं, हम किसी से नहीं डरते। हमारे सरकार का दरबार है, हम बार बार आएंगे, हमारी जानें चली जाएंगी फिर भी आएंगे, हमारे बच्चे आएंगे, हमारी औरतें आएंगी, हम कुर्बान हो जाएंगे सरकार के नाम पर, हमें कोई डर नहीं है। इस मज़ार के सज्जादा नशीन जनाब सैयद मेहदी रज़ा शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, पिछले हफ्ते यहाँ पर एक क़यामत गुजर गई। जी बिल्कुल, इसी टाइम और इसी टाइम पर यही वक्त था, मगर इस वक्त तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं।
جناب یہی قلندری دیوانوں کا مشن ہے کہ وہ تخریب کاری اور تشدد پسندی کو پسند نہیں کرتے، اور ہم لوگوں نے یہ پیغام دیا ہے دنیا کو کہ ہم لوگ محبت اور امن و آشتی کا پیغام دیتے ہیں، وہ ہم دیتے رہیں۔ اندر سے ہو کر واپس آئے، یہاں دھمال شروع ہو چکی ہے، وہی دھمال جو گزشتہ کم از کم 750 سالوں سے ہو رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہونے والی بدترین دہشت گردی بھی اس دھمال کو نہیں روک سکی ہے، اور یہاں پر سب کی زبانوں پر حضرت لال شہباز قلندر کا یہ شعر ورد کر رہا ہے کہ قلندرم حیدرم ہستم بندائے علی مرتضیٰ ہستم۔ جی خان صاحب، یہ ماحول تھا آج پورے دن، اور اس وقت بھی اگر دیکھیں تو مزار میں لوگوں کا آنا جانا اس وقت بھی جاری ہے، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، سب لوگ اس وقت تک مزار میں آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ ابھی آپ نے دکھایا یہ جو فلور ہے جہاں پر یہ سانحہ ہوا اور یہ لوگوں کا 91 لوگوں کی یا 95 لوگوں کی اب تک جان جا چکی ہے، یہ فلور پہ ابھی بھی یہ خون کے نشان موجود ہیں، یہ مجروح ہے، اس کو صاف نہیں کیا گیا ہے، اس کو ریفربش نہیں کیا گیا ہے؟ یہ وہ نشانات ہیں جو بال بیرنگ لگنے سے فرش کے اوپر پڑے ہیں یا دروازوں پر ہیں، دیواروں پر ہیں، یہ ابھی تک فل نہیں کیے گئے ہیں، خون تو صاف کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ابھی فی الحال اس جگہ پہ واک تھرو گیٹس نہیں آئے، وہ سیکیورٹی کے وہ گیٹس جو دوسری درگاہوں پر ہیں وہ ابھی فی الحال حکومت سندھ نے یہاں پہ نہیں نصب کیے ہیں، ابھی یہ مینول ہی چیکس ہو رہے ہیں، اور یہ مینول چیکس جو ہیں یہ تو ایک خطرے کا باعث ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس قسم کے چیکس کی جو ہے یہاں کراچی میں جو واقعات ہو جو ہے اس میں یہ تو بڑا کاؤنٹر پروڈکٹیو رہے ہیں، بلکہ اس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ جی 3 دروازے ہیں اس مزار میں آنے کے۔ مرکزی دروازہ جسے گولڈن گیٹ کہتے ہیں وہ بند کر دیا گیا ہے، شاید وہاں پر انتظامات مناسب نہ ہوں۔ وی آئی پی دروازہ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، مگر جو عقبی دروازے ہیں دونوں وہاں پر واک تھرو گیٹس لگائے گئے ہیں۔ اچھا، یہ جو زخمی تھے اس واقعے کے درجنوں زخمی جو تھے اور جو کہ اس مقام سے کراچی کے عباسی شہید اسپتال تک لائے گئے، جن کے لیے میڈیکل فیسیلیٹی نہیں تھی، سیون کا ایک چھوٹا سا اسپتال، ایک نواب شاہ، وہ اسپتال بھی کیا جس کو ہم اسپتال کہیں گے، ان زخمیوں کی، ان متوالوں کی جو یہاں آئے اور اس 95 تو دنیا سے چلے گئے، باقی پتہ نہیں کس حالت میں سسک رہے، ان کی کیا معلومات ہے، ان کو کس طرح سے لک آفٹر کیا جا رہا ہے؟ خان صاحب، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جس طرح مزار پہ کچھ نہیں بدلا اسی طرح سے سب کچھ جاری ہے، اسی طرح سندھ حکومت کا وہ اسپتال جسے سول اسپتال کہتے ہیں اس کا بھی کوئی حال نہیں ہے اس وقت۔ وہاں پر ایک ٹراما سینٹر موجود ہے، 200 بیڈز کا اسپتال ہے، مگر 95 ڈاکٹرز چاہیے تو 10 ڈاکٹرز موجود ہیں، وہاں پر اسٹاف موجود نہیں ہے، اور یہ تو کوئی معجزہ ہی تھا کہ وہاں پر کس طرح سے لوگوں کو بچایا گیا یا دیکھا گیا، بلکہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ جب وہاں پر پہنچایا گیا مریضوں کو، زخمیوں کو پہنچایا گیا تو ان کی بلیڈنگ بہت ہوئی ہوگی، کیونکہ اتنا اسٹاف ہی نہیں تھا کہ دیکھ سکتا ان کو۔ تو اس وقت اسپتال میں کوئی مریض موجود نہیں ہے، ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں، بھیج دیے گئے ہیں دوسرے اسپتالوں کو، اور اسپتال کی حالت آج بھی وہی ہے جو ایک ہفتے پہلے تھی۔ اور اب جو یہ ایکسٹرا سیکیورٹی کی گئی ہے، آپ کے خیال میں یہ کافی ہے، اور اس کے اطراف میں کوئی ایسا اسپیشل ارینجمنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ پچھلے ایک ہفتے میں کیے گئے ہوں؟ جی، یہاں پہ ارینجمنٹس یہ ہیں کہ مزار کی چھتوں کے اوپر اسنائپرز بیٹھے ہیں، پولیس کے پہرہ دار ہیں، رینجرز اب پولیس کے ساتھ موجود ہے، جو بازار ہے عقبی جانب وہاں کافی دور سے کھڑی ہوتی ہے اور گاڑیوں کو نہیں آنے دیتی، نظر رکھتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو پہلا دروازہ ہے وہاں پر باقاعدہ واک تھرو گیٹس ہیں۔ پہلے ایک پولیس والا، جو ہم نے فوٹیج دیکھی تھی CCTV فوٹیج، اس میں بھی واضح تھا کہ ایک پولیس والا ہوتا تھا، اس وقت 3-4 پولیس کے جوان وہاں پر ہوتے ہیں، وہ تلاشی لیتے ہیں۔ پھر آپ صحن سے گزریں، زری کی طرف جائیں تو پھر ایک آپ کو چیکنگ سے گزرنا پڑتا ہے، تو یہ میجرز دیے گئے ہیں، اور اب ایک راستہ مخصوص کر دیا گیا اندر آنے کے۔ بہت بہت شکریہ مسعود رضا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ درگاہ لال شہباز قلندر آج کی جمعرات تھی، پچھلے ہفتے جب اتنا بڑا سانحہ ہوا تھا کہ پوری درگاہ خون میں نہلا دی گئی تھی۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.